अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खूब इंजॉय कर रहे होंगे और रमज़ान के मज़े लूट रहे होंगे और इबादत में मशगूल होंगे। तो प्लीज़ हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ हमारी न्यू नावल सिलसिलावार अगर तुम मिल जाओ कि किस नंबर 2, जिसकी लिखारी हैं अयमन कुरैशी। तो नावल शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा का इज़हार ज़रूर कीजिए कि आपको हमारे नॉवेल्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए नावल शुरू करते हैं। स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला था और घर के तमाम अफराद की नज़रें बेसाख्ता ही दरवाजे की जानिब उठी थी, जहाँ से पहले इब्तिसाम अब्दुल्ला साहब नमूदार हुए थे और फिर कुछ लम्हों की ताख़ीर के बाद मीरम अब्दुल्ला, जिसे देखते ही सबके चेहरे गुस्से की ज़्यादती से सुर्ख पड़ गए थे। ईसा, वो मुनासिब कदो काट का मालिक, एक भरपूर शख्सियत का हामिल खूबरू हैंडसम नौजवान था जो किसी भी लड़की का नसीब हो सकता था। जी दादाबू, उसकी सुर्ख व सफ़ेद रंगत गुस्से के बायस तमतमा उठी थी। तपशज़दा निगाहें कांपती हुई अपनी मंगेतर पर मरकूज़ थीं, जो इस वक्त दुनिया में बुरी तरह से बदनाम होकर रह गई थी। क्या तुम अभी भी इस लड़की को अपने निकाह में लेने के ख्वाहिशमंद हो? वो साफ शफाक लहजे में इस्तिफ़सार कर रहे थे। उसके माँ बाप समेत सबकी निगाहें मीरम पर ही मरकूज़ थीं। बदतमीज़ी के लिए माज़रत चाहता हूँ दादा जान, मगर मेरी गैरत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बीवी बनाऊँ जो पहले ही किसी और के साथ होटल के कमरे में पता नहीं क्या कुछ करके आई है। उस्मान साहब और नफीसा का चेहरा ऐसा था कि काटो तो लहू नहीं। ईसा, अल्लाह का वास्ता है मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत तो ना लगाएं। मैं बहक ज़रूर गई थी मगर मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो आंसुओं से रो पड़ी थी। खामोश हो जाओ लड़की, हमने तुम्हें बोलने का मौका नहीं दिया। बेहतर है कि खामोश रहो। वो पहली बार मीरम से इस कदर बुलंद आवाज़ में मुखातिब हुए थे। उस्मान, अगर हम तुम्हारी बेटी के लिए कोई फ़ैसला लेना चाहें तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने अपने छोटे बेटे और मीरम के बाप को मुखातिब किया था, जिनका सर शर्म से झुक गया था। अकलौती बेटी की अहमकाना हरकत ने उन्हें दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। बाबा, आप जो मर्जी चाहे फ़ैसला करें, मैंने अपने दिल को संभाल लिया है कि मेरी बेटी मर गई है। वो दुखी दिल से बोलते वहाँ से निकलते चले गए थे और फिर एक एक करके ईसा समेत उसके माँ बाप भी वहाँ से वॉकआउट कर गए थे। दादाबू, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, एक आखिरी मौका दे दें। वो करलाते हुए इल्तिजा कर रही थी। अपने कमरे में जाओ, वो हुक्म सादर करते वहाँ से निकलते चले गए थे, जबकि मीरम बमुश्किल अपना बेजान वजूद घसीट कर अपने रूम तक ले गई थी। इस वक्त वो ड्राइंग रूम के सोफे पर रोब व दबदबे और क्रोफर से बराजमान था। ज़ात में एक ठहराव था जबकि चेहरे पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट सजा रखी थी, और ये मुस्कुराहट इब्तिसाम साहब को खुद का मजाक उड़ाती महसूस हुई थी। मीरम के वाक़े को 3 दिन गुजर चुके थे। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद आज जरान यूसुफ को अब्दुल्ला हाउस बुलाया था। क्या तुम मेरी पोती को अपने निकाह में लेना चाहोगे? वो ये अल्फाज किस दिल से बोल रहे थे ये सिर्फ वही जानते थे, जबकि ज़रान यूसुफ के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट खिल गई थी। अब्दुल्ला ख़ानदान की गैरत इस बात पर गवारा कर लेगी कि एक फ़िरंगी की नाजायज़ औलाद को अपने पाक दामन बेटी देने की बात कर रहे हैं। क्या अब्दुल्ला ख़ानदान का नाम मुआशरे में ख़राब नहीं होगा? उसकी हेज़र रंग आँखों में हकारत ही हकारत थी। ज़रान यूसुफ, क्या आप मीरम उस्मान अब्दुल्ला को अपने निकाह में लेने के लिए राज़ी हैं? वो खुद पर ज़ब्त के कड़े पहरे बिठाए बमुश्किल बोल पाए थे। वैसे तो अब्दुल्ला ख़ानदान से रिश्तेदारी बनाना ज़रान यूसुफ के लिए बाइस शर्मिंदगी है, मगर मैं एक बूढ़े दादा की इल्तिजा को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप में शायद इतना ज़र्फ़ नहीं कि एक बदनाम लड़की को अपने घर में पनाह दे सके, मगर मैं इस लड़की को अपना नाम और अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार हूँ। मगर एक बात वाज़ेह कर दूँ, मुझ में हर तरह का ऐब मौजूद है जहाँ आपकी सोच नहीं जा सकती। उस नौइयत की हर बुराई, हर ऐब मेरी ज़ात में मौजूद है, मगर इसके बावजूद अगर आप अपनी पोती देना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो तफ़क्कुर आमेज़ लहजे में गोया हुआ था। तो ठीक है, 4 रोज़ बाद निकाह की मुकर्ररा तारीख पर मीरम की रुखसती होगी। उन्होंने फ़ैसला सुनाया था। अब इस वीडियो के साथ मीरम का नाम मुंसलिक करके खूब उछाला जा रहा था, जबकि अब्दुल्ला ख़ानदान की जानिब से खामोशी कायम थी।
بہت معذرت کے ساتھ آپ کی پوتی کے ساتھ رشتہ کرنا میرے لیے باعث فخر ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی فی الحال میں اس رشتے کو پبلک کرنا چاہتا ہوں۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ کل نکاح کے انتظامات مکمل رکھیے گا۔ میں شام میں آؤں گا اور آپ کی نیلام ہوتی عزت کو اپنی عزت کی چادر ڈال کر بچا لوں گا۔ اس بار انہوں نے باقاعدہ اس کی جانب رخ پھیرا تھا۔ چہرہ ضبط کے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ وقت بہت جلدی پلٹ کر آ گیا تھا۔ اگر تم واقعی ہماری عزت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ہماری بات مان لو اور میرم کی رخصتی 3 دن بعد اپنے مقررہ وقت پر ہی ہونے دو۔ زہرا نے ایک نظر دیکھا اور پھر کوٹ جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اپنی امانت لینے 3 دن بعد آؤں گا۔ وہ بغیر ان پر کوئی بھی نگاہ ڈالے وہاں سے نکل آیا تھا۔ زہران اس وقت پریس کانفرنس میں موجود ٹیبل کے اس پار سیٹ پر براجمان تھا، جبکہ میڈیا کے لوگ اس سے ڈھیروں سوال کرنا چاہتے تھے، مگر مقابل کے چہرے کے کھردرے تاثرات دیکھ کسی کی ہمت نہیں ہو سک رہی تھی۔ سر، کیا آپ بتانا پسند کریں گے آپ کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے، اور کیا وہ لڑکی واقعی میں میرم عبداللہ ہے؟ ایک صحافی نے سوال داغا تھا۔ ایک رینڈم گرل کی وائرل ویڈیو کو لے کر جس طرح میرا نام اچھالا گیا ہے اور عبداللہ خاندان کو بھی ساتھ رگیدا گیا، یہ سب قابل افسوس عمل ہے۔ یہ سب سراسر ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور کچھ بھی نہیں۔ اس وائرل گرل کا میرم عبداللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لڑکی کا ویڈیو وائرل ہونے کے لیے ایک پبلک سٹنٹ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور کچھ شرپسند عناصر کے لوگ میرم عبداللہ کے ساتھ میرا نام جوڑ کر غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں، جن میں سر فہرست فیس بک پیجز ہیں، چند نام نہاد یوٹیوب چینلز ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرم عبداللہ میری منکوہہ ہیں اور میں اپنی پرسنل لائف کو میڈیا پر ڈسکس کرنے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں۔ تو مزید کسی بھی قسم کی غلط بیانی پر آپ لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا۔ وہ درست لہجے میں باور کراتا نشست چھوڑ گیا تھا، جبکہ الیکٹرانک میڈیا پر لائیو جاتی پریس کانفرنس کے بعد لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی تھی کہ یہ نکاح کب اور کیسے ہوا اور اسے خفیہ کیوں رکھا گیا، مگر زہران یوسف کسی کے سوالوں کا جواب دے نہیں تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ ابھی تو میرم کا نکاح بھی ہوا نہیں اور یہ شخص اسے اپنی منکوہہ بول رہا ہے۔ ارشمان صاحب، جو عبداللہ خاندان سمیت اسکرین کے عین سامنے بیٹھے تھے، بری طرح بگڑے۔ ارشمان، زیادہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بے حیا بھتیجی کو اپنی منکوہہ بول کر وہ عزت کی چادر ڈال چکا ہے، ورنہ اس نے جو کیا تھا ہم کس کس کا منہ بند کرتے، لوگوں کو کیا صفائیاں پیش کرتے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولے، مگر وقت سے پہلے۔ انہوں نے مزید کچھ کہنا چاہا۔ بس ارشمان، خاموش رہو۔ میرم زہران کی ہونے والی بیوی ہے اور ہماری لڑکی کی وجہ سے اس کے کردار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ انہیں وہ کس طرح ہینڈل کرتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ ہم زبان دے چکے ہیں۔ رہی بات نکاح کی، تو وہ اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوگا۔ وہ ناگوار لہجے میں بولتے انہیں باز کر گئے تھے۔ عیسیٰ گھر میں بنے جم میں موجود پنچنگ بیگ پر غصے میں مکے برساتا اپنی فرسٹریشن نکال رہا تھا۔ کسرتی وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سیاہ رنگ سینڈو ٹراؤزر میں ملبوس اس وقت غصے سے کھول رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہرا، پینڈولم کی طرح ڈولتا۔ پنچنگ بیگ ایک دم سے اس کی جانب آتا سینے سے زوردار انداز میں ٹکرایا تھا اور عیسیٰ کے دل کو شدید قسم کی تکلیف محسوس ہوئی تھی جب یہ چھم سے ایک منظر نگاہوں کے سامنے چلنے لگا تھا جس نے مزید اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ میرم، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آخر کیوں اتنا تماشا کر رہی ہو؟ اسے ابھی شو پر جانے کے لیے نکلنا تھا اور میرم اس کی راہ میں حائل ہو گئی تھی۔ مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اس شادی کے لیے منع کیوں نہیں کر رہے؟ ویسے تو بڑا کہتے پھرتے تھے، میں میرم کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں۔ وہ آواز کو بھاری بنا کر ذرا ناک چڑھا کر بولی تو عیسیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ سی کھل گئی تھی۔ تو بہن ہو تو نہیں نا؟ اور وہ پہلے سمجھتا تھا، اب تو صرف منگیتر کی نظر دیکھتا ہوں۔ وہ ہنوز شرارت کے موڈ میں تھا۔ عیسیٰ پلیز، میں مذاق کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں۔ بھئی، مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے شادی، وہ ہنوز ضدی لہجے میں بولی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ عیسیٰ نے بغور اپنی 5 فٹ کی کزن کو دیکھا تھا جو اس سے عمر میں تقریباً 12 سال چھوٹی تھی۔ اچھا، تو جا کر دادا ابو کو بول دو۔ اب وہ اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا۔
آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ وہ سختی سے سوالیہ بولی۔ نہیں، کیونکہ اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میری نک چڑی کزن۔ وہ شرارت سے اس کے بال بکھیر گیا۔ نہیں کریں بھائی، میں کوئی بچی نظر آ رہی ہوں؟ اس نے نروٹھے پن سے کہا۔ اچھا مجھے نکلنا ہے یار، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہارا ہونے والا شوہر کتنا فیمس اور ہینڈسم آدمی ہے۔ آج مجھے بہت سی حسین لڑکیوں کا انٹرویو لینا ہے تو سیٹ پر بھی جلدی پہنچنا ہوگا تاکہ میرا میک اپ اچھا ہو سکے۔ میرم نے بری طریقے سے گھورا تھا۔ یعنی آپ میری بات نہیں مانیں گے؟ اسے تپ چڑھی تھی۔ جی نہیں، اور اب تم بھی ضد چھوڑ دو میرم، بس بہت ہو گیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا کیونکہ میرم پھیلتی ہی جا رہی تھی۔ جب مجھے آپ سے شادی، اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ شش، بس بہت سن لی تمہاری بکواس۔ تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ اب تک میں تمہارا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا مگر اب نہیں۔ خاموش ہو جاؤ۔ ماں، ہمارے خاندان میں ویسے بھی باہر شادیاں نہیں ہوتی۔ ہماری فیملی میں تمہارے جوڑ کا کوئی لڑکا موجود بھی نہیں ہے، تو اس زندگی میں تو تمہیں عیسیٰ عبداللہ کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کو موڑتا ہوا ناگوار لہجے میں گھرایا تو میرم کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، نہیں مان رہے نا آپ لوگ میری بات؟ تو پھر انجام کے لیے تیار رہیے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلتی اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ وہ صوفے کی پشت پر پڑا کوٹ اٹھا کر پہنتا روم سے نکل آیا تھا۔ چہرے پر سوچ کی لکیریں واضح تھیں۔ میرم کا رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ آخر اسے اس شادی سے مسئلہ کیا تھا؟ وہ سوچوں کے محور سے باہر آتا غصے سے کھولتا ہوا جم سے باہر آ گیا تھا۔ اپنی زبان کے عین مطابق 3 روز بعد نکاح کی تقریب میں شامل ہوا تھا، مگر اس فنکشن کو پرائیویٹ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی تھی اور ایک بھی تصویر پبلک نہیں ہوئی تھی، مگر ایسا کرنے کی صرف ایک کوشش ہی کی گئی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد وہ محض 25 منٹ میں عبداللہ ہاؤس سے نکل آیا تھا اور میرم کو لینے اپنا ایک ڈرائیور اور فیمل سرونٹ کو بھیج دیا تھا، اور یوں میرم عبداللہ رخصت ہو کر زران یوسف کے محل نما گھر میں ایک باندھی کی مانند رخصت ہو کر آ گئی تھی۔ وہ سوچوں کے محور میں گم تھا جب ہی موبائل کی گھنٹی کی اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کرائی تھی۔ وہ چونکا اور پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی اسکرین پر ایک نگاہ ڈالتا وہ ذرا سنجیدہ ہو کر بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھا کر کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ بے فکر رہو، تمہارے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ جائے گی، مگر ایک بات یاد رکھنا، مجھے یہ ویڈیو ہر سوشل سائٹ سے ریموو چاہیے۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ بے فکر رہیں سر، دوسری جانب سے مطمئن کرایا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے رابطہ منقطع کرتے اپنے سیکرٹری کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ میں نے جو کام کہا تھا وہ ہونے میں مزید کتنا وقت درکار ہے؟ وہ سردگی سے استفسار کر رہا تھا۔ سوری سر، بس ابھی کچھ دیر میں کام ہو جائے گا۔ اس نے جھٹ معذرت کرتے پہلی ترجیحات پر کام مکمل کیا تھا، جبکہ وہ سر جھٹکتا ایک بار پھر گھر کے کیمراز چیک کرنے لگا تھا، جہاں کوئی ایکٹیویٹی ہوتی نظر نہیں آئی تھی۔ براعظم جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا نامی شہر اپنی تہذیب و ثقافت، منفرد انفراسٹرکچر، آرٹ اور میوزک کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ بوگوٹا کی اسٹریٹ 19 پر ڈینیل نامی اسپینش نامی لڑکا اپنے بینڈ کے ساتھ موجود ہمیشہ کی طرح مخصوص موسیقی سے سماع باندھنے میں مصروف تھا، جبکہ وہ 22 سال کے لگ بھگ مشرقی حسن والی نازک اندام دوشیزہ بھی اپنے اپارٹمنٹ سے پیدل چلتی اس گلی میں چلی آئی تھی، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ملنگ حلقے سے لاپرواہ گنگنانے میں مصروف تھا، جبکہ وہ ٹکٹکی باندھے اسے مسرور سی سننے میں مصروف تھی، جو دھن بنانے میں مصروف تھا۔ ملنگا جیسا بالوں والا ڈرمر اپنی دھن لگا رہا تھا، جبکہ وہ مائک ہاتھ میں پکڑے اب لیرکس دہرا رہا تھا، اور گلی میں موجود مختلف رنگ و نسل کے لوگ جھوم جھوم کر اسے سننے میں مصروف تھے۔ گٹار مین اسے مسرور سا جھومتا دیکھ ہلکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے دھیرے دھیرے سر بکھیر رہا تھا۔ کیا آپ اس میوزک سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ اس نے مقامی زبان میں استفسار کیا تو سب نے شور مچا کر ہوٹنگ کرتے انہیں سراہا تھا، جبکہ وہ ارد گرد سے بے نیاز صاف ستھری رنگت کی حامل اس اسپینش لڑکے کو تک رہی تھی۔
جس میں عجیب سی کشش تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اسے تکنے سے روک نہیں پاتی تھی۔ انہوں نے آخری دھن پیش کرتے اختتام کیا تھا۔ اب اسٹریٹ کا رش چھٹنے لگا تھا، جبکہ وہ سنگر اس لڑکی کو پچھلے ایک ہفتے سے نوٹس کر رہا تھا جو اسے لازمی سننے کے لیے یہاں آتی تھی۔ وہ سر جھٹکتا اس کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ ہیلو سویٹی۔ وہ قریب آیا تو ملیحہ پر چھایا جمود ایک چھناکے کے ساتھ ٹوٹا تھا۔ کیسی ہو سویٹ ہارٹ؟ وہ سوال کر رہا تھا جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے مقابل کی ہیزل رنگ آنکھوں میں خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی، جو ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ اڑسائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آئی ایم فائن۔ وہ لب دانتوں تلے کچلتی بمشکل اپنے جذبات پر قابو رکھ سکی تھی۔ کیا ہم آج کافی پی سکتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ رنگوں سے سجی وہ گلی ملیحہ کو مزید رنگین محسوس ہوئی تھی۔ پیٹ میں تتلیاں سی اڑتی محسوس ہوئی تھیں۔ شور، وائی ناٹ؟ وہ اپنے کپکپاتے وجود پر قابو پاتی دلاویز لہجے میں بولی تھی تو وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتا اس کی ہمراہی میں قدم اٹھاتا کافی شاپ کی جانب جا رہا تھا، جبکہ وہ سب کچھ بھلائے اس کی ہمراہی میں قدم اٹھا رہی تھی۔ عبداللہ ہاؤس میں اس وقت سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ابتسام صاحب معمول کے مطابق اپنی اسٹڈی میں موجود تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت ہمیشہ سے اسٹڈی میں ہی گزرتا تھا، جبکہ گھر کے باقی سب مکین اب تک غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ گزشتہ چند روز سے ہر جگہ عبداللہ خاندان کا نام چرچا میں رہا تھا۔ گھر کے مکینوں میں آپس میں تناؤ سا آ گیا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا۔ گھر کے سبھی مکین اس وقت ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ عثمان صاحب اور زمارہ بیگم اس وقت سب سے نظریں چرا رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے حرکت ہی اتنی بڑی کر دی تھی کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ بابا جان کہاں ہیں؟ وہ سوالیہ لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ بابا جان نے کہاں ہونا ہے؟ عائشہ بیگم نے ذرا افسوس سے کہتے سر جھٹکا۔ وہ مغربی نئے نقش کی حامل ایک خوبصورت خاتون تھیں۔ میں دادا جان کو بلا کر لاتا ہوں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ وہ اپنی پوتی کے کیے کی سزا یوں ہم سے اجتناب برت کر ہم سب کو دیں۔ وہ ذرا ناگوار لہجے میں گویا ہوا تھا۔ عثمان صاحب کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا، جبکہ اب باقی سب ان کے منتظر تھے۔ جبھی کچھ دیر کی تاریکی سے بارب سے گرے رنگ بالوں والے وجیز شخصیت کے مالک ابتسام صاحب وہیں چلے آئے تھے۔ بابا جان، کیا اب آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے؟ عثمان صاحب دکھ سے استفساریہ لہجے میں گویا ہوئے۔ آپ کی بیٹی کی حرکت ہی ایسی تھی کہ سب کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ عیسیٰ ایک بار پھر اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ عیسیٰ جو گزر گیا سو گزر گیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خاندان سے جا چکی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اب اس کا ذکر اس گھر میں نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے سخت لہجے میں کہتے پوتے کو بحال سکنا چاہا۔ آپ بیٹھیں۔ وہ سربراہی کرسی سنبھال کر بیٹھ گئے تھے اور معمول کے برخلاف سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا تھا، وگرنہ میرم عبداللہ کے ہوتے ہوئے خاموشی کا ہونا ایک غیر فطری سی بات تھی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے دادابو۔ ناشتہ مکمل کر کے نیپکن سے منہ تھپتھپاتے وہ ذرا پرسوس لہجے میں بولا تو سب کی ہی بے ساختہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ کیسا فیصلہ برخوردار؟ انہوں نے ذرا چھمبے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہی کہ میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھ میں اتنی برداشت نہیں کہ لوگوں کی چبھتی نگاہیں اور باتیں برداشت کروں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ آپ نے یہ فیصلہ خود سے ہی کر لیا ہے؟ انہوں نے افسوس سے پوتے کو دیکھا تھا۔ ویسے بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی کے بعد شوبز سے کچھ عرصے کا بریک لوں گا، وہ مزید بولا۔ اور وہ تمہارے شوز؟ انہوں نے آئیبرو اٹھائے کیونکہ وہ کافی عرصے سے ہوسٹنگ کر رہا تھا۔ ابتسام صاحب کو شوبز انڈسٹری سے جس قدر چڑ تھی، ان کے پوتے نے بھی اسی فیلڈ کا انتخاب کیا تھا۔ میں کچھ عرصے کا بریک لے رہا ہوں دادابو۔ ان سب چیزوں نے اچھا خاصا ایگزاسٹڈ کر دیا ہے مجھے۔ وہ ذرا چڑھ کر بولا تھا تو انہوں نے آئیبرو اٹھائے۔ اور کہاں جانے کا ارادہ ہے برخوردار کا؟ انہوں نے سوالیہ ابرو اٹھائے۔ اپنے ماموں کے پاس۔ ویسے بھی وہ کافی عرصے سے بلا رہے ہیں مجھے۔ ابتسام صاحب نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو ذرا پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ عائشہ ایک اسپینش خاتون تھیں جنہیں ارشمان صاحب نے زمانہ طالب علمی میں مسلمان کر کے اپنے نکاح میں لیا تھا اور پھر کچھ عرصے بعد مستقل طور پر پاکستان شفٹ ہو گئے تھے۔
وہ ابھی بھی اپنی عیسائی فیملی سے رابطے میں تھی، مگر ابتسام صاحب کو اپنے پوتے کا یوں ان غیر مذہب کے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ تم اگر جانا چاہتے ہو تو لندن چلے جاؤ، وہاں ہمارے بینک کی جو برانچز ہیں انہیں ویسے بھی ایک گھر والے بندے کی دیکھ ریکھ کی اشد ضرورت ہے، ہم سب کچھ ملازمین پر نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ مطمئن لہجے میں گویا ہوئے تھے تو عیسیٰ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ مگر انکل نے مجھے اسپین بلایا ہے۔ وہ چڑ گیا تھا، اسے اس فیملی بزنس میں صفر برابر دلچسپی تھی، مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم ماحول کی تبدیلی کے لیے لندن چلے جاؤ۔ انہوں نے مزید کسی بحث کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ کیا ضروری ہے ہر بار عبداللہ خاندان میں فیصلے تھوپے جائیں؟ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا۔ اور کیا ضروری ہے کہ سب وہی کریں جس سے مجھے شدید چڑ ہے، یا پھر ایک ہی روایت کی پیروی کریں؟ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے پوتے کو جھاڑ پلائی۔ عیسیٰ، اگر آپ کے دادا جان چاہتے ہیں کہ تم لندن جاؤ تو آپ وہیں جائیں گے، وہ تنبیہاً لہجے میں بولی تھی۔ مگر مام، اس نے کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے تھے۔ بس فیصلہ ہو گیا، آپ لندن جا رہے ہیں اور وہاں کا بزنس سنبھالیں گے۔ ابتسام صاحب کی آواز پر میز پر گہرا سناٹا چھا گیا تھا، اور پھر وہ میز چھوڑ گئے اور ایک ایک کر کے باقی گھر کے سب مکین بھی میز چھوڑ گئے تھے۔ وہ لندن میں منعقد کیے جانے والے کنسرٹ میں جانے کے لیے ایک دن قبل ہی لندن آ گیا تھا۔ وینیو پر پہنچتے پہنچتے وہ کافی تاخیر کا شکار ہو گئے تھے۔ اس کی لائیو پرفارمنس کافی دیر تک چلتی رہی تھی۔ شو اپنے اختتام کی جانب گامزن تھا جب اسٹیج پر زبردستی چڑھتی ایک لڑکی آ کر اسے سینے سے لگ گئی تھی۔ کتنے ہی کیمرے تھے جنہوں نے یہ منظر ریکارڈ کر لیا تھا، جبکہ وہ لڑکی تھی کہ زاران سے پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ چھوڑ دیں پلیز، سیکیورٹی گارڈز نے اس لڑکی کو پیچھے دھکیلنا چاہا تھا جب زاران نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گرنے سے سنبھالا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی جذباتی فین تھی، جبکہ یہ منظر کئی کیمرے کی آنکھ میں قید ہو گیا تھا۔ سر، میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ وہ لڑکی حد سے زیادہ بے باک تھی۔ لائیو شو میں اس کے پرپوز کرنے پر عوام میں شور و غل اٹھ گیا تھا۔ زاران یوسف کے لبوں کی دل فریب مسکراہٹ کسی کا چین و سکون برباد کرنے والی تھی۔ تھینک یو ڈیئر۔ بالآخر سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے لڑکی کو اسٹیج سے اتار دیا گیا تھا، جبکہ جاتے جاتے زاران اسے اپنے گوگلز اتار کر دے چکا تھا۔ ساتھ ہی فینس نے اس کی جیکٹ کی فرمائش کر دی تھی، تو وہ مسکرا کر وہ بھی ہجوم کو پکڑا چکا تھا جو ایک بار پھر ایک لڑکی کے ہاتھوں میں لگ گئی تھی۔ میرم گزشتہ 8 دن سے اس محل نما گھر میں اکیلی گھوم رہی تھی۔ وہ ستم گر تھا جو اسے یہاں چھوڑ کر شاید بھول ہی چکا تھا۔ اسے ہر لمحہ یہاں خود پر کسی کی نظروں کی تپش سی محسوس ہوتی تھی۔ فائزہ سنو، وہ فیمیل ملازم کی ہیڈ تھی۔ میرم لب کچلتی نزدیک آئی تھی۔ یس میڈم، وہ مؤدب سی نزدیک آئی۔ وہ زاران کب واپس آئیں گے؟ وہ بالآخر خود کو پوچھنے سے باز نہیں رکھ سکی تھی۔ معلوم نہیں میڈم، سر تو مہینے بعد واپس آتے ہیں۔ میرم کا چہرہ لٹک گیا تھا۔ اچھا، وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ تمہارے سر کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس بار اس نے ذرا اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ یہ تو نہیں معلوم۔ اس کا چہرہ ایک بار پھر مرجھا سا گیا تھا۔ اچھا، تو پھر فریج میں گاجریں ہیں کیا؟ اس بار وہ مزید گویا ہوئی، جبکہ وہ میلوں دور بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ہیں، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ سوالیہ بولی۔ دراصل سردیاں ہیں تو میری ماما گاجر کا حلوہ بناتی ہیں، میں سوچ رہی ہوں میں بھی وہ بنا لوں، میرا ٹائم بھی پاس ہو جائے گا۔ اس بار وہ پرجوش لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ وہ اسے سارا سامان نکال کر دے چکی تھی، ساتھ ہی اس کے ساتھ بنانے میں بھی ہیلپ کرنے لگی تھی۔ 3 گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ 2 کلو گاجر کا حلوہ بنانے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ اس نے یہ میٹھا زندگی میں پہلی بار بنانے کی کوشش کی تھی، یا یوں کہنا زیادہ بہتر تھا کہ اس سے زیادہ کک نے اس کی ہیلپ کی تھی۔ واہ، یہ تو بہت مزے کا بنا ہے۔ فائزہ، آپ ایک کام کریں کہ یہ تھوڑا سا زاران کے لیے فریز کر دیں، باقی آپ لوگ کھا لیں۔ فائزہ نے ذرا پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ سر، فریز کی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھاتے، انہیں تازی کھانا
کھانے کی عادت ہے۔ اس بار میرم کا جوش جھاگ کی مانند بیٹھ گیا تھا جبکہ وہ تنفر سے سر جھٹکتا لیپ ٹاپ کی لڈ گرا گیا تھا۔ عیسیٰ بیٹا، آپ لندن جا رہے ہیں مگر وہاں جا کر ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے گا کہ آپ کے دادا آپ سے خفا ہو جائیں۔ عائشہ بیگم اس وقت اس کے کمرے میں موجود اس کی پیکنگ میں مدد کرا رہی تھی جو خفا سا تھا۔ دادابو کو اپنے فیصلے دوسروں پر تھوپنے کی پرانی عادت ہے اور پھر چاہتے ہیں کہ کوئی ان پر اعتراض بھی نہ اٹھائے۔ وہ تنفر سے گویا ہوا تو انہوں نے لاڈلے کو گھورا۔ تمیز سے بات کریں عیسیٰ، آپ اس وقت اپنے دادابو کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ عائشہ نے احساس دلایا۔ جانتا ہوں، وہ سر جھٹک گیا۔ خیر، آپ کس حرکت کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں بھی بابا کی طرح کسی گوری لڑکی سے شادی کر لوں گا؟ اس نے ذرا خفگی سے ماں کی جانب دیکھا جو بذات خود محبت میں اسلام قبول کر چکی تھی مگر گزشتہ 30 سالوں سے پاکستان میں عزت کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزار رہی تھی۔ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں آپ بیٹا، ہر غیر مذہب کی لڑکی تمہاری ماں کی طرح نہیں ہوتی، کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں۔ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ اوکے موم، اب پلیز آپ بھی دادابو کی طرح لیکچر نہ دینا شروع کر دیجیے گا۔ اس بار وہ صحیح معنوں میں چڑ گیا تھا۔ اوکے ریلیکس، ٹکٹ کب کی ہے؟ انہوں نے بیٹے کو بیزار ہوتا دیکھ موضوع گفتگو تبدیل کیا تھا۔ 2 دن بعد کی، وہ مختصر سا جواب دیتا خاموش ہو گیا جبکہ وہ سر ہلا گئی۔ ڈینیئل کی ہمراہی میں گلی میں پیدل چلتی ملیحہ کی چاہت سے لبریز نگاہیں اسی کے چہرے پر ٹکی تھی جبکہ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ گنگناتا ہوا چل رہا تھا۔ ڈینیئل، اس نے ہولے سے پکارا تو وہ متوجہ ہوا۔ کیا تم مجھ سے سچ میں شادی کرو گے؟ وہ ہنوز بے یقینی کا شکار تھی۔ تمہیں مجھ پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ وہ ذرا ناراضگی سے گویا ہوا۔ ہے، بٹ مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میرے بابا بہت سخت ہیں۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اوہ کم آن ہنی، کچھ نہیں ہوتا یار۔ وہ اس کی فضول کی فکریں نظر انداز کرتا اس کا ہاتھ تھام کر بوگوٹا کی گلیوں میں مارچ کر رہا تھا جبکہ وہ بھی ہر غم اور فکر سے بے پرواہ ہو گئی تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی نیو قسط؟ امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی